अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और हस्ब मामूल आज हम उसी सियासी कशमकश की बात करेंगे जो अब आसाबी कशमकश में तब्दील हो चुकी है। इमरान खान साहब जो ख़ुद को ब्रेन गेम्स का एक्सपर्ट कहते हैं, उनकी पार्टी के एक बड़े रहनुमा फवाद चौधरी साहब जो कि इससे पहले मुख्तलिफ पार्टीज़ में रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तारीख़ देंगे और तारीख़ बदलेंगे, इस हुकूमत को हम थका थका कर मारेंगे। उनकी स्टेटमेंट को तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बात उसी से आगे बढ़ाएंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं क्योंकि आज अतर काज़मी साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। नफ्से नफीस यहीं मौजूद हैं। आपको वेलकम टू लाहौर। इस बात तो आपसे जानेंगे कि आप इस्लामाबाद से लाहौर क्यों कर आए। उनके साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, जबकि कराची से हमें राना मुबशर साहब ज्वाइन करेंगे और इस्लामाबाद जिसे अब कंटेनर्स का शहर कहा जा रहा है, वहाँ से हमारे साथ हैं अमार मसूद साहब और उनका तज्जिया यकीनन अहमियत का हामिल इसलिए भी होगा क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचने में अभी इमरान खान साहब कुछ वक्त ले रहे हैं। वो वक्त क्यों ले रहे हैं, 20, 21, 22 तक बात जाती हुई क्यों दिखाई दे रही है, ये बहुत बहुत अहम है। अच्छा, तो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट की बात की जा रही थी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। हमने किस दिन इस्लामाबाद पहुंचना है, किस दिन पिंडी पहुंचना है, हम आपको तारीख देंगे, हम वो तारीख बदलेंगे। ये आप गैस वर्क रोज करें कि हमने किस दिन पहुंचना है और इंशाल्लाह हम आपको थका थका के मारेंगे। गैस वर्क रोज़ करें, गैस पेपर्स याद आ गए जो हमने अपने ज़माना तालिब इल्मी में बहुत पढ़े हैं। इम्तिहान में कामयाब होने की नीयत से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इम्तिहानात में कामयाब होने के लिए कर रही है या नहीं, अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। अतर, बार बार हिकमत अमली में तब्दीली, कोई उम्मीद है या फेस सेविंग की कोशिश? देखिए, ऑब्वियसली हिकमत अमली तो 6 महीने से बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हुकूमत को मसलसल प्रेशर में रखना है। जिस दिन से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन आप ये कहें कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी ना की हो। अगर वो सड़कों पे नहीं तो आपको ट्विटर स्पेस पे नजर आएंगे, ट्विटर पे नहीं नजर आएंगे तो मीडिया पे नजर आएंगे। तो वो मसलसल वो अपनी एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं। अब यहाँ पे इस तरह है कि अगर आप इस्लामाबाद को देख लें, आपको वहाँ पे हर तरफ पुलिस नजर आएगी, हर तरफ रेंजर्स नजर आएगी। तो हुकूमत एक तरह से इंतजार कर रही है। खान साहब ये कह रहे हैं कि जब मेरी मर्जी होगी तो मैं वहाँ पे पहुँचूंगा। और दूसरा, इसमें एक और चीज़ भी है, पिछले कुछ दिनों से बार बार कहा जा रहा था कि जी वज़ीर आज़म साहब ने चीन जाना है और खान साहब हमेशा लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं और वो मामलात को ख़राब कर देते हैं। तो वो उनको इतना टाइम भी देना चाहते हैं कि चीन से जो आपने दूध और शहद की नहरें लेके आनी है वो आप ले आएँ, तो हम उसके बाद आएंगे, ताकि कम से कम हमसे गिला ना कीजिएगा। बाद में सारी नाकामियों का उन्होंने जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा देना था। तो मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल उनकी एक्टिविटी चल रही है। और दूसरा, वो ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं नून लीग के गढ़ में, जीटी रोड के ऊपर जो उनको रिस्पांस आ रहा है उसकी वजह से लंदन तक से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और वहाँ से बंदे गिन के बताया जा रहा है कि जी 2000 बंदे हैं, 3000 बंदे हैं, लेकिन बंदे कितने हैं वो आपने भी देखे, बाकी मीडिया ने भी देखे। तो मेरे ख्याल में खान साहब एक तरह से वो पॉलिटिकल तो आमिर कियानी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि रश में फंसा के खिताब करवाएंगे? अगर बंदे बहुत ज्यादा, रश में फंसाने की क्या जरूरत है? अतर नहीं तो और क्या, सड़क खाली करवा के खिताब? ये नुक्ता बड़ा अजीब है कि रश में फंसा कर, अगर जमे गफीर है तो ऑलरेडी रश में ही फंसे होंगे। हाँ, वो देखेंगे ना कहीं पे ट्रैफिक जैम है तो कहेंगे खान साहब आज ये तकरीर बहुत रश लग रहा है, बहुत रश लग रहा है। देखें, इसमें आयशा देखने की क्या चीज़ है, हालिया अरसे में जितने भी इंतखाबात हुए, अभी आप कुरम का इंतखाब उठा के देख लें, सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और खान साहब ने अपने वोट बैंक में 30% इजाफा किया जो वोट कास्ट हुआ है। 58% इस दफा उन्होंने वोट लिए, पिछली दफा उनके 24% थे। तो इससे तो आवाम का जो मूड है, जो उनकी सपोर्ट है, वो तो सबको नजर आ रही है। हाँ, नजर नहीं आ रही तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को, नसीम सिद्दीकी जैसे जो भाई हैं, जब खान साहब चले जाते हैं 3 घंटे के बाद ये कोई फोटो वहां पे जाके खींचते हैं, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और वो फिर सोशल मीडिया पे शेयर कर दी जाती है, देखें जी बंदा कोई नहीं आया। अगर बंदा कोई नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाके रो रहे हैं आपके जनाब? खान साहब को रोकें। हाँ। वो आप तो खान साहब को आने दें, लाइव दिखाएं उनको पीटीवी पे, उनकी सुबकी करें कि देखें जनाब इसके साथ तो बंदा ही कोई नहीं है। अब कितना बंदा है वो हुकूमत को भी इदराक है और बाकी लोगों को भी मालूम। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आना कि जो कुछ 25 मई को हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अमार साहब, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि इन रिमार्क्स के बाद ज्यादा जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? 25 मई को क्या हुआ था जो अब नहीं होना चाहिए? देखिए, एक 25 मई के हवाले से
میڈیا پہ نیریٹو کریٹ کیا گیا، اور ایک وہ جو اس پاکستان کے اور اسلام آباد کے شہریوں نے دیکھا. میں چونکہ خود اسلام آباد کا رہائشی ہوں، لہذا مجھے بہت اچھی طرح اندازہ یہ یہی کرتے ہیں تحریک انصاف والے، جو کام خود کرتے ہیں وہ بڑی تسلی سے کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کام ختم ہو جاتا ہے اس کا الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے سامنے کی بات ہے کہ شہر کے درختوں کو آگ لگائی گئی، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا، پولیس والوں کو مارا گیا. آج تک آپ کو اس پولیس والے کی ویڈیو یاد ہوگی جس کو ایک خاتون جس کے بہت بد زبانی کر رہی ہیں اور اس نے آگے سے اف تک نہیں کیا تھا. تو یہ 25 مئی والا جو واقعہ ہے، حکومت کو یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ حکومت کو قطعاً ان کے لانگ مارچ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کہیں اس کے اندر کوئی تشدد نہ ہو، گولی نہ چل جائے، لاشیں نہ گریں. تو یہی ہے، اور سپریم کورٹ کے آج کے ریمارک سے صورتحال بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے، اور اس میں جو اب جواب طلب کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے وہ ایک طرح سے ٹریک کوسچن ہے. مثلا یہ بات بڑے واضح طور پر کی گئی کہ کیا عمران خان کو اطلاع نہیں پہنچی گئی تھی، اور عمران خان اس پہ اب مختلف بیانات لے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں اطلاع پہنچ گئی تھی، کبھی کہہ رہے تھے، اور اس پہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارک آنا کہ 2 وکلاء نے ہمیں گمراہ کیا. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، کوئی سیاسی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ریمارک ہے. پھر اعجاز الاحسن صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ 10,000 لوگوں کے ذریعے 2 لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں کہ دنگا فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کی پہلے کمٹمنٹ دینی پڑے گی. اور عمران خان صاحب اب ایک طرح سے کاب ویب میں پھنس گئے ہیں، اس لیے کہ اب انہیں جواب دینا پڑے گا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اپنے دستخطوں کے ساتھ جواب دیں کہ 25 مئی کو کیا ہوا. اب اگر وہ کہیں گے مجھے اطلاع نہیں تھی تو ان کی ویڈیو موجود ہے، اور اگر کہیں گے کہ اطلاع موجود تھی، مجھے پتا تھا، تو پھر اس کے بعد ڈی چوک کیوں گئے؟ یہ سوالات آنے والے دنوں میں ابھی اٹھنے ہیں. جہاں تک لانگ مارچ کی موجودہ صورتحال کی بات ہے، تو وہ جو ایک برین گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈرین گیم اب بن چکی ہے. اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے تھکا کے مارنا ہے، وہ بنیادی طور پر اب خود بہت زیادہ تھک چکے ہیں. آپ دیکھیے، ریزنیبل بات کیجئے کہ کتنے ورکر کسی بھی جماعت کے ہوں 10 دن تک اپنے گھروں سے، کاروبار سے، زندگی کے تمام کاموں سے چھوڑ کے خان صاحب کی محبت میں وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. عامر کیانی کی ویڈیو کا آپ نے ذکر کیا، وہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی. یہ تو ان کا وہ جو فوٹو شاپ والا میڈیا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ 10,000 کے جلسے کو 10 لاکھ دکھا سکتا ہے، اور یہ گاڑیاں روک کے اس کے کہیں گے کہ جی دیکھیں قافلہ قائد کا کتنا بڑا جا رہا ہے. پھر اس میں ابھی دیکھیے کہ یہ خونی مارچ میں ہی بدلتا جا رہا ہے. 3 اموات اب تک ہو چکی ہیں. ایک ہماری دوست صحافی صدف نعیم صاحبہ کا انتقال ہوا کنٹینر کے نیچے، اور ایک 49 سالہ پی ٹی آئی کے ورکر کا انتقال ہوا، ایک 14 سالہ بچے کا انتقال ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کسی نے مار دیا یا کوئی سازش کی، یہ حادثات ہی ہیں. لیکن جب موب اکٹھا ہوگا، جی ٹی روڈ پہ اکٹھا ہوگا، تو پھر اس طرح کے حادثات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب لوگ تو ایک جملہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر پروگرام میں ڈسکس ہوتا ہے وہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. آپ نے کہا کہ کرم ایجنسی میں خان صاحب الیکشن جیت گئے. بالکل جیت گئے، بڑی اچھی بات ہے. اور یہ بھی وہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ گجرانوالہ میں لوگ نہیں ملے، لوگ ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ شاید عمران خان کی انتخابی پارلیمانی جمہوری سیاست کا جو ایسپیکٹ ہے جس کا نتیجہ الیکشن ہوتا ہے اس کو پسند کر رہے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ عمران خان کی تشدد، نفرت، انتشار، نفاق والی جو سیاست ہے لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو چیزیں اب بہت زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے عمران خان جو ڈیلے کر رہے ہیں اس لیے کہ آگے وہ پہلے کہتے تھے کہ مجھے امپائر کی انگلی کا انتظار ہے. اب نہ کوئی امپائر ہے، نہ کہیں اور سے کوئی ایسی آواز اٹھ رہی ہے. تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہیں سے، چاہے وہ عدالتوں کی جانب سے، چاہے حکومت کی جانب سے، ایک فیس سیونگ چاہیے. کوئی ہلکا سا کہہ دے کہ نہیں آپ لانگ مارچ نہیں کر سکتے، اور خان صاحب اس کو بنیاد بنا کر لانگ مارچ ختم کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ویسے رانا صاحب یہ بات تقویت دیتی ہے فیس سیونگ والی بات کو، اسپیشلی پرویز خٹک صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو کل ہم ڈسکس کرتے رہے کہ آرمی چیف کوئی بھی بنے، کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے.
اور اب عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ تحریک اگلے 10 مہینے بھی چلتی رہے گی جب تک انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا. 10 مہینے تو ستمبر اکتوبر، بات وہی جو احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں کہ 2023 13 اکتوبر کو ہم الیکشن کرائیں گے، تو بات وہیں جا رہی ہے. عمران خان صاحب ان وے وہی بات کر رہے ہیں لیکن بات سڑکوں پر کر رہے ہیں، بس اتنا فرق ہے. آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف فیس سیونگ چاہ رہی ہے؟ ایک یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا، جو ذکر کر رہی ہیں آپ کہ کون سے منتھ پہ دیر آئنگ آن دس تھنگ کہ جناب انتخابات ہوں گے پی ٹی آئی والے، یہ ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے. میرے خیال میں ہارڈلی کوئی 1 مہینہ ہوا ہوگا. کچھ لوگ ملے تھے عمران خان سے بنی گالا میں، کچھ جرنلسٹ تھے، تو اس میں اتفاق سے میں بھی موجود تھا. اس میں خود عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ الیکشنز جو ہیں یہ پروبیبلی ہو سکتا ہے یہ جناب اگلے مہینے اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہو جائیں، تو اس میں بھی ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں، these are his own words. تو وہ دیکھا جائے تو وہ خود جو ہے اس لیے مینٹلی جو ہے وہ تیار ہے کہ جناب اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں، یعنی کہ عید کے بعد اگر ہو جائے تو پھر بھی ان کو کوئی اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ایسا. دوسری بات ایک بڑی اہم ہے، ایک بڑی اچھی اور ایکسکلوسیو چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ شیئر کروں کہ ایک ہوتا ہے نا، لوگ کہہ رہے تھے جی کہ ایکسٹینشن ملے گی چیف کو، نہیں ملے گی، ایکسٹینشن لیں گے چیف نہیں لیں گے، کون سا نیا چیف آئے گا اور کیا بدلے اس وقت حالات ہیں، کیا کس طرح ہونا چاہیے. تو ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ آج پہلی فیئر ویل جو ہے وہ چیف نے لی ہے جی، اور ایک ایسی ادارے میں جا کے لی ہے کہ بڑا اس کو رکھا ہے کہ جناب اس کو میرا ایکسکلوسیولی رکھا گیا اس چیز کو، لیکن پہلی فیئر ویل باجوہ صاحب نے آج لی ہے. سو دیٹ مینز کہ باجوہ صاحب جو کہہ رہے تھے، جیسے میں نے این ڈی یو کا ذکر کیا تھا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا ذکر کیا تھا جہاں پہ باجوہ صاحب نے انٹریکٹ کیا تھا، اور وہاں پہ وہ جو پہلی انہوں نے اپنا جو سپیچ تھی وہ شروع کی تھی، جو اس سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے صرف 5 ہفتے رہ گئے جانے کو. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ این ڈی یو میں گئے تھے، اس وقت 5 ہفتے رہ گئے تھے. سو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج باجوہ صاحب نے پہلا فیئر ویل لیا ہے. وہ ہوتا ہے نا جب کوئی بھی چیف جانے والا ہوتا ہے تو ان کے ڈنرز شروع ہو جاتے ہیں، فیئر ویل ڈنرز شروع ہو جاتے ہیں، فیئر ویل انٹریکشنز شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا پورا ایک سکیجول ہوتا ہے. اور وہ جناب آج پہلا فیئر ویل باجوہ صاحب نے لے لیا ہے. جی، اب آگے کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن دس از اے ویری ایکسکلوسیو تھنگ اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. باقی رہے گی بات جناب کہ یہاں پہ کیسے جناب یہ جائیں گے کیسے نہیں جائیں گے. وہاں پہ جا کے وہاں تک پہنچیں گے، اگر یہ عمران خان صاحب اسلام آباد تک اگر پہنچیں گے تو یہ اپنی تیاری اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، جو آپ میرے ساتھ ہمیشہ نتھی کر دیتے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، رانا ثناءاللہ کو، رانا ثناءاللہ اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ سب اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن وہ آخری پتہ ہوگا، آخری سب چیزیں ہوں گی، اس کے بعد پھر کوئی there is no turning back. That's going to be the D-Day. اور وہ D-Day ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. اس کے بعد اس کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے جس کو وہ کھیل سکے پی ٹی آئی. اب اس کو وہ بڑا احتیاط سے وے کر کے چلانا چاہتے ہیں، بڑا وے کر کے اس کو جناب آگے رکھنا چاہتے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے کوئی سبکی ہو جائے، کوئی وہاں پہ جا کے ان کو کوئی فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی چیز نہ ملے. تو وہ اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں. لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ پھر کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ آئی تھنک کہ دے ول اسٹک، دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ، ایوری ون ول ٹرائی دیئر بیسٹ کہ جناب تھرڈ راؤنڈ جو ہے جس میں کرتا دھرتا موجود کب تک ہونا ہے رانا صاحب؟ وہ شروع ہو جائے اور اس کا کوئی نیٹ ریزلٹ نکلے. اور جیسے عطر صاحب آج ہو جانا ہے، تسی دیکھ لینا ہو جانا ہے ود ان دیز ڈیز، کسی وقت بھی خبر آئے گی کہ وہ شروع ہو گیا. عطر صاحب جو ہے نا، جیسے ہمارے دوست نسیم صدیقی صاحب، ان کو کارنر کر کے ان کی جناب تھوڑی سی لیتے رہتے، کلاس لیتے رہتے ان کی. بٹ دین اگین یہ شروع ہو جانا ہے. لیکن عطر صاحب کی ایک بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہے ویسے ان کی، لیکن ایک بات وہ بھی ٹھیک ہے کہ جیلم کراس ہوڑ دیو، پھر پتہ چلے گا کہ کنے بھی دس ہوئے. سو جیلم کراس کرنے کے بعد جو ہے سچویشن جو ہے نا بڑی
کھلنا شروع ہو جائے گی, نمایاں ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا ویسے جہلم کا عطر نے کہہ کے ایسا اشارہ دیا کہ ہر جو فریق ہے وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں جہلم کے اس پار کیا پڑا ہے. اتنے سلو اینڈ سٹیڈی لانگ مارچ بھی جا رہا ہے کہ وہ اب گجرات کل پہنچیں گے, اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہوگا. لیکن ایسے لگتا ہے نسیم صاحب ود دا پیسج آف ٹائم یہ لانگ مارچ زور پکڑے گا, کیونکہ گجرات میں استقبال کی بھرپور تیاریاں ہیں, اور جب فرائیڈے آئے گا تو پھر چودھری صاحبان کے حوالے سے بھی مونس الہی, پرویز الہی صاحب وہ سٹیج شیئر کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ کریں گے تو جان پڑ جائے گی اس ساری تحریک میں. اور ابھی بھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے نا 6 سوال پوچھے ہیں اپنے کنٹینر سے, اور 6 سوالوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم, وہی سوال, میں وزیر اعظم تھا تو امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو دھمکی کس کو دے رہا تھا, ارشد شریف صاحب کو باہر جانے پر کس نے مجبور کیا, کون ہے جو ملک میں ہماری آزادی لینا چاہتا ہے, اور چوتھا سوال یہ کہ جنہوں نے اعظم خان پر تشدد کروایا FIA کو کون حکم دے رہا تھا, شہباز گل پر تشدد کرنے والے کون تھے, 5واں سوال یہ کہ نامعلوم نمبروں سے کون نامعلوم لوگ کالز کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, اور چھٹا سوال کہ وہ کون ہے جنہوں نے ان چوروں ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. یہ عمران خان صاحب ان سب سوالوں کے جواب جانتے ہیں اور شاید قوم کو بھی وہ باور کرا چکے ہیں. ابھی جو خبر رانا صاحب نے دی اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں لچک آئے گی. آپ کو کیا لگتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایگریسو ہوں گے عمران خان صاحب, مزید آگے آئیں گے یا تھوڑا پیچھے جائیں گے؟ دیکھیں عطر کاظمی نے جیسے کہا کہ جیلم کے بعد سرپرائز ملے گا, تو ہو سکتا ہے خان صاحب کہیں کہ کیمرے کی طرف منہ کر کے تو ہاتھ اس طرح کر کے ہلا دیں آپ کے ساتھ. کس کو کہیں گے؟ عوام کو آپ کے ساتھ پرینک ہو رہا تھا. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو جلسہ جلوس چل رہا ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن جن سوالوں کے جوابات عمران خان صاحب نے پوچھے ہیں, اگر اسی طرح میں بھی سوال پوچھ لوں کہ جب PTI کا دور تھا یہ تبدیلی لے کے آنا چاہتے تھے, بڑے ایگریسو تھے, انہوں نے کیوں نہیں سزا دی؟ یہ جو چور اور کرپٹ لوگ تھے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی؟ کیوں آپ نے اسٹرانگ پروسیکیوشن کے اوپر دھیان نہیں دیا؟ بتا تو رہے کیوں نہیں دی انہوں نے سزائیں. ہاں سن لیں, تو اگر یہی وجوہات ہیں تو پھر دوبارہ آپ حکومت میں آ کے آپ کیا کر لیں گے؟ پھر بتائیں کہ حامد میر کو جو اس کے اوپر پابندی لگی تھی کس نے لگائی تھی؟ ابصار عالم کو کس نے گولیاں ماری؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا. جب وہی بات ہے نا کہ جب آپ کو اپنے دور میں نہیں پتا تو آپ دوسرے سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں انہیں پتا ہے لیکن ابھی وہ بتا نہیں رہے. ہاں تو بات تو وہی نا کہ گول مول ہو کے بات وہی آ جائے گی. بہتر تو یہی تھا کہ ابھی تھوڑے وقت کا انتظار کیا جاتا. ملک کے 75% حصے کے اوپر تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, PTI اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے, وہ بڑا اچھا پنجاب میں پرفارم کر سکتے ہیں. سندھ میں وہ جانا چاہتے ہیں, سندھ میں وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. تو یہ بہت اچھا موقع تھا کہ اگر سیلاب زدگان کی مدد کی جاتی, یہ تمام انرجی اور جو پیسے لانگ مارچ پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, اگر یہ سندھ میں جو سیلاب زدگان ہے وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ مصیبت میں گھرے ہوئے اس وقت, اس لانگ مارچ کی وجہ سے ان کی میڈیا کی توجہ بھی ہٹ گئی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سیلاب ختم ہو گیا اور وہ لوگ اچھا ان اے وے تو عمران خان صاحب لانگ مارچ کے ذریعے PDM کی جو گورننس ہے اس کو ریسکیو کر رہے ہیں نا, کہ PDM کے بہاف پہ آپ دیکھیں انفلیشن 30% تک جاری ہے. ادارہ شماریات کیا رپورٹ دے رہا ہے. پھر دوسری طرف ہم گیس کرائسس کی خبر سن رہے ہیں, آنے والے دنوں میں سردیوں میں یہ بحران شدید ہو جائے گا. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے, مہنگائی ہے, گیس ہے, گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہے. یہ سب PDM کی گورنمنٹ کے انڈر ہو رہا ہے جو مہنگائی مکاؤ نعرے کے تحت آئی تھی. عائشہ آپ نے بہت اچھے تمام پوائنٹس جو بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. اب آپ یہ سینیریو دیکھیں کہ عمران خان صاحب اسمبلی میں موجود ہوتے, اپوزیشن لیڈر ہوتے, اسپیکر سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع دیتا ہے. عمران خان صاحب کھڑے ہوتے اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو کنٹینرز پہ تقریر کر رہے ہیں, یہ تقریریں وہاں کر کے عوام کو بتاتے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, گیس کے معاملے میں کیا کر رہی ہے, بجلی کے معاملے میں کیا کر رہی ہے. تو ان کو بھی وہاں پہ ٹف ٹائم ملتا, حکومت کو ٹف ٹائم ملتا, اور ایک آئینی اور قانونی راستہ آپ کے پاس موجود تھا, اور شاید آپ اپنے اتحادیوں کو دوبارہ قائل کرنے پہ مجبور کر دیتے کہ دیکھو میرا دور اچھا تھا, جب آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے وہ اچھا دور تھا, اور کوئی بھی اتحادی اگر ان کے ساتھ مل جاتا, کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے دو ووٹوں کا ہی فرق ہے نا اس میں, ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس, تو آپ 2-4 لوگ اپنی طرف ملاتے جو ان سے تنگ ہوتے, آپ پھر وزیر اعظم بن جاتے, آپ اسمبلیاں توڑ دیتے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ راستہ اتر کیوں عمران خان صاحب کو سجھائی نہیں دیا جو نسیم صاحب بار بار کہتے ہیں بڑا آسان راستہ تھا اور بڑا مؤثر رہتا, لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت میں بھی آ کے اپوزیشن کے کنٹینر سے نیچے نہیں اترے, وہ اپوزیشن ہی کرتے رہے اقتدار میں بھی آ کے. ویسے یہ کوشچن بڑا اہم ہے کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں جو وہ نہیں کر سکے
سب کے ذمہ دار کوئی نہ کوئی اور ہے, یا اپوزیشن ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بھی کسی بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے دور اقتدار میں؟ آپ سمجھیں یہ ساری باتیں عمار صاحب نے کی ہیں, میرا نہ سوچے. نہیں آپ کیوں ڈر گئے ہیں اطہر سے؟ اطہر اتنے بھی نہیں ہیں. نہیں میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ راستہ کیوں چنا. اس سے پہلے آپ نے کچھ سوالات اٹھائے. دیکھیں خان صاحب اس رات کو جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو ہاؤس میں بھی بیٹھ سکتے تھے, پارلیمنٹ کے اندر بھی رہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو قوم کی آنکھوں کا آپریشن کیا, آج آپ نے سوال اٹھائے اور ساتھ ہی عائشہ آپ نے خود یہ کہہ بھی دیا کہ اس کے جواب بھی مل گئے. تو یہ ساری چیزیں کھل کے کس طرح سامنے آتی, کس طرح کو پتہ چلتا کہ کس کا کیا کردار تھا. آدھی رات کو جو عدالتیں کھلی تو بہت کچھ ہوا اس ملک کے اندر, اور اس کے بعد ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس میں بھی ایک تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی. یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے جو عمران خان کا فیصلہ تھا کہ میں نے اس ہاؤس میں نہیں بیٹھنا, کیونکہ ان کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا. تو یہ تو وہاں تک ہے کہ خان صاحب کیوں نہیں گئے تھے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ وہاں بیٹھے رہتے تو جو کردار تھا سیاسی جماعتوں کا, جو کچھ انہوں نے کیا وہ کھل کے سامنے نہ آتا. دوسری بات, آپ خان صاحب کس حد تک ذمہ دار ہیں. دیکھیں اوبیسلی جب ان کی حکومت تھی وہ اس کے ذمہ دار تھے, اس میں بہت سارے مسائل ہیں, ان کی حکومت میں بہت سارے ایشوز تھے, لیکن اب اس کا فیصلہ کون کرے گا عائشہ؟ میں یا صدیقی صاحب یا کوئی اور معزز دوست یہاں پہ بیٹھ کے تو فیصلہ نہیں کرے گا نا کہ خان صاحب کس حد تک کامیاب تھے یا کس حد تک ناکام تھے, یا کس حد تک اختیارات تھے. جی یا کس حد تک صدیقی صاحب کو ان سے تکلیف پہنچتی رہی 3 سال تک. ان ساری چیزوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ یار میڈیا میں تو ہماری 20% کٹ لگ گیا تھا ہماری سیلری میں. 35% آپ نے تو اختصار سے کام لے لیا, 35% تک کٹ لگا ہماری سیلریز پہ. پہنچی اور ڈائریکٹ پہنچی. جی دیکھیں عمران خان صاحب نے آپ کے لفافوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی. یہ بہت بڑا الزام ہے. مذاق کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا جو ہے obviously بہت سارا ایشو تھا, میڈیا کا ایڈورٹائزمنٹ کا ایشو تھا اور بہت سارے ایشو تھے, پر وہ ایڈورٹائزمنٹ جو آنی تھی وہ حکومت کی طرف سے, حکومت کی ذمہ داری تو نہیں تھی نا کہ میڈیا کو وہ پیسے دیں. میں اس طرف آ رہا ہوں کہ جو ایشوز تھے, بہت سارے ایشوز تھے, اور ان ایشوز کے اندر جو ہے اگر خان صاحب ناکام ہوئے ہیں تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عوام کرے گی جب وہ بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ ڈالیں گے. تو وہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو عوامی موڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ ناکام رہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں ناکام ہوں, لیکن جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہیں. جب تک یہ معزز شخصیات ان کے مقابلے میں رہیں گی خان صاحب کو ناکامی کا سامنا نہیں ہو سکتا. یہ میں گزشتہ 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا فیلئر ہوگا, بہت کچھ ہوگا, لیکن مقابلے میں اگر آپ کے پاس مولانا ہیں, مریم ہیں, بلاول صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, تو خان ایوری ٹائم ان سے جیتے گا. اطہر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو اپنی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی کچھ نشاندہی کی ہے, اور اس کے بعد جو ان کی ٹیم میں اگر ممبران صحیح نہیں تھے تو ابھی بھی تو ان کے ساتھ وہی ٹیم ہے نا, کیا اسی ٹیم کے ساتھ وہ دوبارہ میدان میں اتریں گے جن کی وجہ سے پہلے بھی ان کو ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا؟ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ خان صاحب کی جو غلطیاں ہیں وہ اس کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں, وہ تو خود ذمہ دار ہیں. لیکن آپ کے منہ سے ان کی غلطیاں بہت اچھی لگیں گی اگر آپ بتائیں تو. نہیں, میں تو ان کی ہمیشہ غلطیاں بتاتا رہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ابھی بھی پنجاب کے اندر اگر آپ پنجاب پولیس کو دیکھ لیں, جو پنجاب پولیس کا رویہ ہے, 5 سال آپ نے حکومت کر دی, پورے ملک کو آپ حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں, پر لاہور کے اندر جو پولیس کا شہریوں کے ساتھ رویہ ہے آپ وہی نہیں درست. آپ لاہور کو چھوڑے, کل ساموکی میں جس طرح انہوں نے ہمارے ایک ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ ظلم کیا, جس طرح اس کو مارا ہے ڈیوٹی کے اوپر, وہ دیکھ لیں اس کا ذمہ دار کون ہے. ان کے ساتھ بہت ساری ناکامیاں ہیں, لیکن اگین میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی انشورنس پالیسی وہ ہے جو لوگ ان کے مقابلے میں, ہاں اگر خان صاحب سے کوئی بہتر آئے گا تو عوام اس کو ووٹ دیں گے. اچھا, عمران خان صاحب, ہاں عمران خان صاحب کے نعرے غیر معمولی تھے. عمار صاحب بار بار ہم اسی بحث میں الجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک منشور دیا, انہوں نے طرز سیاست, طرز حکومت بدلنے کا عندیہ دیا, 200 ٹیکنوکریٹس کی بات کی اور معیشت کو انہوں نے کہا کہ وہ فوراً سیٹ کر دیں گے جو ان سب نے مل کر تباہ کی ہے. لیکن عمران خان صاحب وہ سب ان سالوں میں نہ کر سکے جب تک وہ کرسی پر براجمان تھے, اور جیسے بے دخل کیے گئے انہوں نے کہا ان کے پاس اختیار نہیں تھا. وہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ اختیار حاصل نہ کر پائے؟ ایک تو یہ مجھے ذرا کلیئر کر دے کوئی شخص بھی کہ عمران خان صاحب نے کیا منشور دیا, کیا انہوں نے قوانین دیے. 1 کروڑ نوکریاں اور 550 لاکھ گھر. جھوٹ اور ریو ٹرن کے علاوہ اس قوم کو کیا دیا؟ عمران خان صاحب کنٹینر پہ چونکہ میڈیا کی ڈارلنگ ہے تو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں میں یہ 6 سوال کرتا ہوں. 600 سوال عمران خان سے ہو سکتے ہیں. کوئی کرتا ہے یہاں پر کہ توشہ خانہ کیس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ کو قوم کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا,
آپ توشہ خانہ میں لیمپ اٹھا کے لے گئے. یہ وزیر اعظم کا لیول ہے. فورن فنڈنگ کے ذریعے آپ نے اپنی پارٹی چلائی. ہمیں دکھاتے رہے کہ ایک کینسر زدہ پیشنٹ ہے, اس بچے کے لیے آپ امداد جمع کریں, اور اس امداد سے پارٹیاں چلاتے رہے. عارف نقوی والا کیس آپ سامنے نکالے, ساری دنیا میں مطلوب ہے. عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا کر لی. عمران خان نے IMF کا جو معاہدہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اتنی زبردست معاشی پالیسی ہے, کتنے وزیر خزانہ آپ نے بدلے, کیا ڈیلیور کیا کسی نے؟ اور پھر جس وقت پتا چلا کہ حکومت جانے والی ہے, پاکستان کو ایک ایسے بحران میں ڈال گئے, اس وقت پیٹرول کی قیمت کم کر دی. تو ایسی تباہی. اور میڈیا کا مثلا ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ میڈیا پہ اس وقت کیا ہوا. صحافیوں کو گولیاں نہیں لگی, اغوا نہیں ہوئے, کالم اخباروں میں نہیں رکے, چینلوں کو دھمکیاں نہیں دی گئیں. سب کے سامنے کی بات ہے. اگر نہ بات کریں تو الگ بات ہے. 600 سوال خان صاحب کے ساتھ ہو سکتے ہیں, خان صاحب ان کا جواب دے سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے 6 سوال کر دیے. ان کے ساتھ جو سوال ہونے ہیں آج تک کبھی وہ صحافیوں کے سامنے تو آئی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی, کسی نے مشورہ دیا کہ صحافیوں کے ساتھ کریں. 2 صحافی تھے, نام بھی بتا دیتا ہوں. اب تک کے عارف یوسف سے ہی, سما ٹی وی کے طارق آفاق, انہوں نے ذرا سیدھے سوال کیے. اس کے بعد سے انہیں آج تک الاؤڈ نہیں ہے عمران خان کی پریس کانفرنس کور کرنا. اپنے 4-6 بندے بٹھا کے جو مرضی تقریر کر لیں, جو مرضی جھوٹ بول رہے. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ 90 دن کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گی. یہ سب سے زیادہ کرپشن ان کے دور میں ہوئی. ہم قرضہ نہیں لیں گے, سب سے زیادہ قرضے ان کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ لیں گے. کہہ رہے تھے موروثی سیاست کے خلاف ہے. اسد کیسر اور پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کی فیملیز دیکھی ہیں کس طرح پریولیج کس کلاس بن رہی ہے. تو یہ مثلا عجیب قسم کا ڈھکوسلا ہے. واضح سامنے باتیں ہیں اور پھر بھی آپ لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے. سب کو بات کرنی چاہیے. عمران خان نے اس پوری جو سماج کو ہیپناٹائز کروایا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ہماری کھوپڑیاں کھول کھول کے ہمیں بتایا گیا کہ یہی شخص مسیحا ہے. اس مسیحا نے برباد کر کے رکھ دیا ملک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت نے آ کے چیزیں بہت ٹھیک کر دی ہیں, یہ بات بالکل نہیں ہے. لیکن اس دور کی جو غلطیاں ہیں ساری عمر عمران خان نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ ان سے کیا غلط ہوئی. وہ جو ان کے ارسطو تھے, اسد عمر, 50 سال سے بنا رہے تھے کہ بجٹ میں نے بنانا ہے, چوتھے دن فارغ کر دیا. ان کو پھر کورونا پہ لگا دیا کہ اس کی ادویات بیچیں گے. تو میرے خیال میں نا جو خان صاحب کے کال آف فیل کا تضاد ہے وہ اتنا ویزیبل ہے. اگر ہم صرف یہ گفتگو کرتے رہیں گے کہ خان صاحب نے آج یہ فرمایا, خان صاحب نے کل یہ ارشاد کیا, آج وہ اس طرح چلے, آج ان کے بالوں کا سٹائل اس طرح تھا, تو پھر اور طرح کی گفتگو ہوگی. ریئل ایشوز پہ اگر بات کرنی ہے تو خان صاحب کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے جن کے کاندھوں پر بیٹھ کے سوار ہو کے آئے اور ساری دنیا جانتی ہے, انہی کے خلاف ہو گئے ہیں. DGISI کی تعیناتی کو متنازع بنایا کہ نہیں بنایا؟ ابھی جو انہوں نے بیان دیا نئے چیف کی تعیناتی کے حوالے سے, کیا وہ بیان کوئی پاکستانی شخص دے سکتا ہے؟ کسی پاکستانی سیاستدان کو دینا چاہیے. جو ٹویٹر پہ آج کل ٹرینڈ بنوا رہے ہیں, 6 کروڑ روپیہ ڈیلی انویسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا, لیکن عمار صاحب ان سب ایبوں کے ہوتے ہوئے, آپ کے سبھی ایبوں سے چلیں, ہم اتفاق کر لیتے ہیں, پھر بھی یہ بائی الیکشنز میں عمران خان صاحب کی کامیابی کیوں, اس کا بھی تو ڈائسیکشن کیجئے نا. بالکل میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نشستیں ان کی اپنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے چلتا ہے اینٹی امریکہ سلوگن. یہ نشستیں ان کی اپنی ہیں لیکن ان کے مقابلے میں پوری PDM ہے. نہیں, پہلے یہ بات تو سن لیے نا کہ کتنا کچھ وہ جھوٹ بول چکے ہیں. الیکشن جیت رہے ہیں, میں اس حقیقت سے بالکل نہیں انکار کر رہا, لیکن دھرنوں میں لوگ نہیں آ رہے. یہ اب آپ جس طرح مرضی, جو مرضی اینگل, وائڈ اینگل لگا لیں, جو مرضی گجرانوالہ کے لوگوں سے بات کریں, زندگیاں ان کی اذیت میں ہیں اور وہ جو ہے خان صاحب دھرنے کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ انتخاب جیتے تو اس کا مطلب ہے عوام چاہتی ہے آپ انتخابی سیاست کریں. اور اس دھرنے کا بھی نتیجہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کچھ ہو جائے گا, ایک مذاکرات, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے خان صاحب کے.
वजीर आजम की इजाजत से होंगे अगर वो हुए तो। अच्छा ठीक उसके है, अलावा नहीं हो रही, ये खुद ही अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं या राना साहब इन पे इल्जाम लगा रहे हैं। राना साहब से वापस आके जानेंगे कि ना तो नून लीग मुज़ाकरात करना चाह रही है और अभी अम्मार साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिश कर रही मुज़ाकरात, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में ही मुज़ाकरात करे? हकीकी आज़ादी वो किससे लेना चाहता है? बहुत से अहम मामलात एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। मामला जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, इमरान खान साहब प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं अपने इस लॉन्ग मार्च को, और अब ये मामला एंड तक, जैसे राना साहब पहले भी खदशा जाहिर कर चुके हैं कि एंड तक ये बात जा सकती है, यानी कि नवंबर के इख्तिताम तक। तो तब तक क्या इस्लामाबाद पे ऐसी सिचुएशन तारी रहेगी? इस्लामाबाद तो जैसे दुनिया की नज़रों में मजाक बन के रह गया। कोई भी तहरीक हो, कोई भी जमात हो, लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद में, स्पेशली सर्दियों के हंगाम में, सर्दियों के दिनों में आके वहाँ पड़ाव डाल लेते हैं, जिसके बाद वहाँ जो एक्टिविटीज़ जिस तरह से मुतासर होती हैं, बाद में उसका ऑडिट सामने आता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन राना साहब, सिचुएशन यूँ है कि कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि शराइत ख़त्म करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान साहब इंतखाबात की तारीख पर तो डटे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है। कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात तो करना चाहती है। इसका मतलब है पीडीएम के अपने अंदर भी इख्तलाफात होंगे मुज़ाकरात के बारे में। आपने अम्मार साहब की बात सुनी होगी कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सो आप जिन ज़रियों से खबर दे रहे हैं वो कहाँ मुज़ाकरात का इंदिया दे रहे हैं, किससे मुज़ाकरात का इंदिया दे रहे हैं, और नताइज कब तक सामने आ सकते हैं? मैंने देखे, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जो ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसी का जवाब देता हूँ। मैंने कहा, मैं बार बार रिपीट करता रहा और वो दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक आइस ब्रेकिंग सेशन बिटवीन इमरान खान और सबसे बड़े करता धरता जो है उसको मैं कोर्ट्स में करता हूँ, और करता धरता जो थे उनकी जनाब मुलाकात हुई थी और मैं आज भी उस पर कायम हूँ, ठीक है, और वो खुद भी इसको एक्नॉलेज कर चुके हैं। सो इसमें कोई डिनाइल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो मुज़ाकरात अगर नहीं हुए तो ये 9 बंदों की टीम जो बनाई गई थी कबड्डी खेलने के लिए बनाई थी, ठीक है, और जिसका जिक्र किया गया था कि जनाब 9 बंदों की टीम होगी और पहले 4 बंदों की थी, अब 9 बंदों की कर दी, तो क्या खेलने के लिए बनाई गई थी? ये दूसरी टाइम पे मुज़ाकरात हुए थे, बिल्कुल हुए थे। पीडीएम वाले भी 4 लोग बैठे थे और इधर से 4 लोग नॉमिनेट पीटीआई ने किए हुए थे, वो भी बैठे थे। मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि तीसरी दफ़ा मुज़ाकरात होंगे और उस वक्त कामयाब होंगे वो मुज़ाकरात जब उसमें करता धरता खुद बैठेंगे। दूसरा जो सेशन हुआ था उसमें करता धरता नहीं थे, इसलिए वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने थे और ना होंगे और वो ख़त्म हो चुके। तीसरा सेशन अगर होगा तो उसके अंदर करता धरता बैठेंगे तो वो कामयाब होंगे। मैं आज भी उस चीज़ पे कायम हूँ। अगर कोई उसको डिनाई करता है तो मेरे ख्याल में वो अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर ले। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे देखें आप, अब मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, हम बैठेंगे हम नहीं बैठेंगे, भाई बैठे ना बैठे, जिसका दिल करता है बैठे, जिसका दिल करता है ना बैठे, ठीक है। एक तरफ से कहा जाता है जनाब कि हम मुज़ाकरात नहीं बैठेंगे, हमारे पास हम बातचीत ही नहीं करना चाहते, पीटीआई जो है वो हार्ड स्टांस लेके बैठी हुई है कि जनाब मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें तो फिर हम बैठेंगे, इक्वल बेसिस पे, इक्वालिटी की बेसिस पे हम बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। चले इक्वालिटी के बेसिस पे मुज़ाकरात करेंगे तो चले, जब भी शुरू होंगे मुज़ाकरात, तीसरा सेशन मुज़ाकरात का, तो उसमें जनाब बिल्कुल आप आपस में डिसाइड करें कि क्या आपने करना है क्या नहीं करना है। पीटीआई डिसाइड करे, पीटीएम डिसाइड करे, उसमें हमारा क्या लेना देना। नहीं बैठेंगे, अगर इसी तरह क्वेश्चन मार्क्स रेज होते रहेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन बनेगी। सिचुएशन जो है वो अगर अमेरिकन स्टैंस के अमेरिकन डिक्शनरी में देखा जाए तो सिचुएशन मीन्स कि जनाब यहाँ पे एक सूरत हाल बन जाएगी। सूरत हाल बन सकती है अगर पॉलिटिशियंस मिल के बैठ के इसका हल नहीं निकालेंगे तो एक सिचुएशन बनेगी और उसका फिर किसी के पास कोई हल नहीं होगा। तो बार बार ये कह रहा हूँ कि जनाब जो मुज़ाकरात होने हैं या होने जाएंगे या उसमें ऑब्वियसली सबकी बीच में राय होगी। इस तरह तो ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया जा सकता। हाँ, ज़बरदस्ती भी बैठे हैं आप लोग ज़बरदस्ती भी बैठ चुके हैं। पॉलिटिशियंस उस वक्त बैठे थे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, उन्होंने खुद कहा था जनाब उस वक्त राहिल शरीफ साहब को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब इमरान खान साहब 126 दिन का धरना दे के बैठे हुए थे और जब सारे पीटीआई वाले बरीमाम की साइड से प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ भी उन्होंने घेरा डाल दिया था, सामने तो बैठे हुए थे,
اس طرف بھی گھیرا ڈال دیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہاں جناب چیف صاحب یعنی کہ راحیل شریف صاحب اس دا کوئی حل کڈو. تو انہوں نے حل پھر وہ یہی نکالا تھا, وہ بھی ہسٹری ہے سب کے سامنے ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ کزن جو تھے عمران خان کے طاہر القادری یہ بھی گئے تھے, عمران خان خود بھی گئے تھے اور جا کے وہاں پہ بیٹھے تھے چیف کے پاس, اور صبح جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھی, فجر کی نماز ختم ہوئی تھی, اس کے بعد چل کے واپس آئے تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے حل وہیں سے ڈھونڈا تھا. ابھی بھی بیٹھ کے اگر یہ خود حل ڈھونڈے یا کرتا دھرتا کی موجودگی میں تیسرے سیشن میں کرتا دھرتا کی تبدیلی کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا, کیونکہ رانا صاحب بالواسطہ تو ٹارگٹ انہی کو کیا جاتا ہے, انہی کو بالواسطہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ان کی موجودگی سے بھی شاید فرق نہ پڑے, اور انتظار یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہو جائے, وہ آئیں, دباؤ تو موجود ہوگا اپنی جگہ پر اور تبھی فیصلہ کرا لیا جائے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ بات ٹھیک ہے آپ کی, پالیٹکس سے سمجھ رہے ہوں گے جناب کہ نئی قیادت آئے گی تو شاید اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی چینج ہو جائے اور وہ شاید عمران خان کی فیور میں چلا جائے, بٹ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. دا پوائنٹ از کہ اس وقت جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں, میجورٹی آف دم, میں ریٹائرڈ کی بات نہیں کر رہا, ریٹائرڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے, اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے غلطی سے یا جان بوجھ کے, مجھے نہیں پتا, یہ خود ہی بتا سکتے ہیں عمران خان صاحب, جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں فوج کے بارے میں, تو وہ فوجی جو بیٹھ کے سینے پہ گولیاں ہمارے لیے کھا رہا ہے, آپ کے لیے کھا رہا ہے تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں, وہ ڈیمورال ہو رہا ہے. اور وہ جب لنگر گفتگو ہوتی ہے فوج کے اندر ایک, اور وہ گفتگو میں جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنا جو امیڈیٹ ہوتا ہے باس, جو بھی امیڈیٹ باس ہوتا ہے وہاں پہ فوج والوں کا, اس سے پھر وہ سوال کرتا ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے لیے سمجھتے تھے یہ بہت اچھا آدمی ہے, عمران خان جناب ڈیلیور کرے گا اور یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ہم لوگوں میرے افسروں کو کرٹیسائز کر رہا ہے. وہ پھر وہاں پہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب کہ جو امیڈیٹ آفیسرز ہیں یا امیڈیٹ باسز ہیں جس کے بھی جوانوں کے, اگر وہاں پہ کوشچن مارک آنا شروع ہو جائے تو وہ جوان سینے پہ گولی کیوں کھائے گا؟ وہ اس نے سینے پہ گولی اس لیے کھا رہا ہے, وہ خالہ جی نے کارتے نہیں سینے پہ گولی کھانا, وہ تو اس لیے کھا رہا ہے کہ ہم لوگ آرام سے رہ سکیں, لوگ آرام سے رہ سکے پاکستان کے, عوام آرام سے رہ سکے پاکستان کے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پلیز اننیسیسری کرٹیسزم آرمڈ فورسز پہ مت کریں, چاہے جس اینڈ سے بھی ہو, چاہے وہ میڈیا کے اینڈ سے ہو, چاہے وہ جناب پولیٹیشنز کے اینڈ سے ہو, چاہے کسی بھی اینڈ. اننیسیسری آپ کرٹیسائز کریں گے آرمڈ فورسز کو تو وہ ہمارے آبجیکٹیوز نہیں, وہ ان لوگوں کے آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں آپ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ہاسٹائل کنٹریز ہیں, وہ ان کے آبجیکٹیوز آپ میٹ کر رہے ہیں. وہ آپ اپنے لوگوں کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنی فوج کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ ان کو کرٹیسائز کرنا ہے, فوج کو ضرور کریں, کھل کے کریں, لیکن پکے پیروں پہ کریں اور ان کو وہ چیز بتائیں مطلب جس سے جو اپنے حلف کے خلاف ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے, تعمیری اصلاح, بالکل بند کر دیں. اور ایسا لیکن نسیم صاحب ہم نے دونوں طرف سے دیکھا کہ ایسے معاملات نہیں ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی تنقید کا نشانہ آرمڈ فورسز کو بناتا ہے تو کون خلاف کارروائی کرے گا, تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. عمران خان صاحب کے دور میں ہوتی تھی تو تب عمران خان صاحب کی حکومت کی ذمہ داری تھی, پی ڈی ایم کے دور میں ہوتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم نہیں دیکھ رہے ان کو کہ وہ اس طرح سے ڈیفینڈ کریں. اور فوج پاکستان کو پھر انہیں خود میدان میں اترنا پڑا اور پھر وہ اس سے سیاسی جماعتوں کی ناکامی کہا گیا. دوسری طرف عمران خان صاحب بھی جو حملے کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں, عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ قمر الاسلام صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے, الیکشن سے پہلے انہیں فوراً اریسٹ کر لیا گیا. پھر ہم نے مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو باری باری جیل جاتے اور پھر واپس آتے بھی دیکھا. عمران خان صاحب کے خلاف ابھی تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی جا سکی. یہ بھی گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایک ناکامی ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلانا اسکینڈل بھی آنے والا ہے, فلانا بھی, لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بھی نکل نہیں سکا. دوسری طرف عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, آج انہوں نے پھر ریپیٹ کیا کہ اگر آپ نیوٹرل یا غیر سیاسی ہو چکے ہیں تو الیکشن کرانے سے آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے. کیا عمران خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج کا کام الیکشن کرانا یا الیکشن کی تاریخ دینا نہیں ہے؟ اچھا, آپ نے دیکھے بڑے سوال مکس کر دیے بیچ میں, مجھے باری باری سوچنا پڑے گا کہ میں نہیں, رستہ یوں ہی جائے گا. ہاں لیکن میں کوئی نہیں میں جاگنگ کرتے چلے جائیں, رستہ ڈھونڈ لوں گا. میں اسلام آباد کی ٹریلز پہ بہت زیادہ پھرتا رہا ہوں, رانا صاحب کو پتہ ہے ان چیزوں کا. اچھا دیکھیں, عمران خان صاحب پھر نیوٹرل کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ زور دے رہے ہیں. بھائی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ سیاسی جماعتیں ہیں, آپ لڑے, آپ بھیڑے, آپ نے جو مرضی کرنا, آپ دونوں بیٹھ کے اپوزیشن اور حکومت. آپ کو عائشہ یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی کی
بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی. پھر زرداری صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, محترمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہوگی پیپلز پارٹی کی, اور پورے وفاق اور صوبوں سے کٹ کے وہ صرف ایک سندھ کی صوبے کی جماعت رہ گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں جس طرح پاناما کے بعد مسلم لیگ کی بھی مقبولیت آپ دیکھتی تھی, کس طرح پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں بھی تھی, کراچی سے بھی کچھ سیٹیں لے رہے تھے, لیکن جب کرپشن کے الزامات لگے ان کی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہوگی. جب خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے تھے, اپوزیشن لیڈر تھے, تو ان کے منہ سے بہت اچھا لگتا تھا, وہ چور کہتے تھے, وہ ڈاکہ زنی کی بات کرتے تھے, وہ توشہ خانہ سے ہار لے جانے کی بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے توشہ خانہ سے نواز شریف مرسیڈیز گاڑی لے گی, بڑی اچھی یہ باتیں لگتی تھیں. لیکن اب یہ تمام الزامات ان کے اوپر بھی ہیں. ان کے دور حکومت میں دوائیوں کا سکینڈل آیا, ان کے دور حکومت میں آٹے کا سکینڈل آیا, چینی کا سکینڈل آیا, اور توشہ خانہ کا, ممنوعہ فنڈنگ کا. تب اسی طرح کے کرپشن کے الزامات عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر بھی ہیں. تو آنے والے دنوں میں جب کوئی الیکشن ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے ضمنی انتخابات کی بات کی, ٹھیک ہے خان صاحب جیتے ہیں, خان صاحب تھوڑے تھوڑے مارجن سے جیتے ہیں. آپ اگر پنجاب والے ضمنی انتخابات بھی دیکھ لیں, نہیں وہ تو بہت بڑا مارجن ہے, لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کی سیٹیں تھے کہیں 2000 کہیں 4000 کا مارجن. پھر عمران خان صاحب خود جن سیٹوں پہ کھڑے ہوئے, ان سیٹوں کے اوپر آئندہ جو ہے وہ تمام پہ نہیں کھڑے ہوں گے, ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے. اگر آپ فیصل آباد کی سیٹ پہ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے 1 لاکھ ووٹ لیے, عابد شیر علی جو ان کے مقابلے میں بہت مطلب چھوٹے قد کے میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاستدان ہے, لیکن 75,000 ووٹ لے گئے. اور وہیں پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا دوسرا کارکن ہوگا تو مے بی وہاں پہ چینجز آ جائیں. تو خان صاحب کو ابھی یہ تمام معاملات دیکھنے پڑیں گے, ابھی بہت مقدمات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ الزامات اب خان صاحب کے اوپر بھی اسی قسم کے جس طرح کے نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, ان کے اوپر بھی تھے. دوسری بات یہ کہ جس طرح رانا صاحب بات کر رہے تھے, رانا صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. صرف جوانوں کا مورل ڈاؤن نہیں ہوتا جب فوج کو آپ اٹیک کرتے ہیں, بے شک صحیح بات ہو, چند لوگ انوالو ہوں اس پہ, لیکن جب پورے ادارے کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو صرف وہ جوان ہی ڈی مورلائز نہیں ہوتا, ان کی فیملیز بھی ڈی مورلائز ہوتی ہیں. وہ ماں بھی ڈی مورلائز ہوتی ہے جس نے اپنے بیٹے کو پاکستان کے لیے اس نے بارڈر پہ بھیجا ہوتا ہے. اور کئی مائیں ایسی بھی ہیں جن کے آلریڈی 2-2, 3-3 بچے ان کے شہید ہو چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے اگلے بچے بھی فوج کے حوالے کیے ہوئے پاکستانی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے. تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, کل مریم نواز نے بھی اپنی تقریر کے اندر 2 سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کا ذکر کیا. آپ کو کیا پتا کہ ان کی کیا خدمات رہی ہیں پاکستان کے لیے, کون کون سے وہ ڈیٹر کرتے رہے جو پاکستان کے اوپر دہشت گرد حملہ آور ہونا چاہتے تھے. بہت زبردست کام شجاع پاشا صاحب نے اپنے دور میں کیا. ظہیر الاسلام صاحب کے پاس جب یہ تھی ڈی جی آئی ایس آئی, اس وقت پاکستان میں دہشت گردی عروج پہ تھی. تو میرے خیال سے ہمیں ان اداروں کو ٹوٹلی, جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہے, تو پھر کیوں ان کو گھسیٹا جاتا ہے کہ آپ آ کے فیصلہ کرائیں. اس دفعہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے سیاسی جماعتوں کا کہ یہ خود سے فیصلہ کریں. بہت بڑا جلسہ جلوس لے کے عمران خان صاحب پنڈی اور اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے اپوزیشن لیڈر ہے, ان کا حق بنتا ہے. دوسری طرف حکومت ہے, اور صرف ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے, 9 جماعتوں کی, 13 جماعتوں کی پی ٹی ایم موجود ہے, اور بڑے سینسیبل سیاستدان اس میں موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی پرامن حل نکالیں, بیٹھیں, اور جس طرح رانا صاحب کہتے ہیں کرتا دھرتا کے بغیر اس دفعہ آپ اپنے مسائل حل کر کے دکھائیں خود سے. کرتا دھرتا سے تو بات کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے, اطہر شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور سبھی قیادت کے بے اختیار لوگوں سے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, تو وہ بھی اختیار کا منبع تو ادھر ہی قرار دے رہے ہیں. حقیقی آزادی پھر کس سے ملے گی؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے نا کہ ابھی عمار صاحب نے بھی فرمایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجازت سے کرتا دھرتا کریں گے, تو یہ تو پوری قوم کے لیے خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے اجازت لے کے کرتی ہے جو اس نے کرنا ہے. تو جو بھی وہ کر رہے ہوں گے وزیر اعظم صاحب سے اجازت لے کے کریں گے. اچھا, دوسرا ایشو کیا ہے؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہماری سیاست ہو جائے, آپ جو پی ڈی ایم کی سیاست دیکھ رہے ہیں, ہماری صحافت ہو جائے, بہت ساری چیزیں ابھی بھی 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اگر اوپر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ 6 کروڑ پہ لگا کے آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیانیاں بنا سکتے ہیں, تو پھر تو حکومت کے پاس بہت پیسے ہیں. کتنے ارب کے اشتہارات وہ دیتے ہیں میڈیا کو, وہ اشتہارات اتنے ارب کے وہ دے دیں سوشل میڈیا کے اوپر. ٹک ٹاک کے اوپر ایک کوشش بھی ہوئی, ویڈیوز بنانے کی کوشش کی گئی وزیر اعظم صاحب کے حق میں, اور اس کے جو رسپانس آیا
जिन लोगों ने वीडियोस बनाई उन्होंने बाद में माफिया मांगी। देखिए, समझने की चीज ये है कि ये वो जमाना नहीं है कि 2 कॉलम की खबर आपने अखबार में दे दी, इश्तिहार दे दिया कि वजीर आजम जा रहे हैं तुर्की और उससे बयानिया बन जाएगा। सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक मीडिया है, जो आवाम सही समझती है वो उसको लेके आगे चलती है। नहीं तो पूरी दुनिया में जिसके पास पैसे हैं वो सोशल मीडिया पे अपना बयानिया बना ले। पैसे के जरिए आप मीडिया पे अपना बयानिया बना सकते हैं, मीडिया को आप फीड कर सकते हैं, इश्तिहारात दे सकते हैं दुनिया भर में, सोशल मीडिया को नहीं। और यही वो गम है जो बहुत सारे लोगों को खाया जा रहा है। अब वो जो गेट कीपिंग थी ना ट्रेडिशनल, कि हम खबर देंगे जो हमने दराज में रखी हुई है तो वो बाहर आएगी, अब टोटल चीजें चेंज हो चुकी हैं। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए या किसकी मर्जी से होने चाहिए या उसमें किसका किरदार होना चाहिए, आइडियली तो उसमें सियासतदानों का किरदार होना चाहिए। सियासतदान उसमें अपना रोल प्ले करें और मुल्क को इस बहरान से निकालें। पर अगेन हम यहाँ पे कोई स्कैंडिनेविया की सियासत के ऊपर बात नहीं कर रहे। इस मुल्क की हालत ये है आयशा कि इस मुल्क का जो इलेक्टेड वजीर आजम है उसको लंदन में बैठा हुआ एक शख्स ट्विटर पे कहता है तुमने मुज़ाकरात नहीं करने। मुल्क का वजीर आजम 2 दफा लंदन जाता है हफ्ते के दौरान और अदालतों को मतलूब एक शख्सियत को सरकारी त्यारे पे बैठा के पाकिस्तान लेके आता है। और फिर आप बात करते हैं आइन की, फिर आप बात करते हैं जमहूरियत की, फिर आप बात करते हैं कि मुल्क में सब कुछ वजीर आजम की इजाजत से होता है। जो कुछ इस मुल्क में होता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि खान साहब ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है, अब वो उनके ऊपर दोबारा पट्टी बांधना इतना आसान नहीं होगा। आंखों का ऑपरेशन कर दिया, ये दूसरी बार आपने कहा, तो आंखों के ऑपरेशन को ही देखते हुए ज़रा बिनाई की अमार साहब आप तशरीह कीजिए। नसीम साहब ने भी अपने तज्जिए में कुछ ऐसे नाम लिए, उस पर बात करेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। और अतर ने भी जो बातें कहीं वो भी अपनी जगह पर सच हैं कि कौन पहले बैन करता है फिर उसके बाद आने की इजाज़त कौन देता है। लेकिन अब पीडीएम वो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और इमरान खान साहब भी गुलामी से निजात चाहते हैं, वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं। लेकिन क्या बिटवीन द लाइंस जो कुछ कहा जा रहा है सरे दस्त भी वही है इन दोनों का? सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पीडीएम जमहूरियत के हवाले से बात करती है, आइन के हवाले से बात करती है। इमरान खान की किसी तकरीर में मुझे बता दें उन्होंने आइन पाकिस्तान के हवाले से, पार्लियामान की सुप्रीमेसी के हवाले से, वोट की हुर्मत के हवाले से कोई बात की हो। मतलब चोर डाकू तो उन्होंने करोड़ों दफा कहा होगा। ये जो बुनियादी जमहूरियत का खमीर है उसके हवाले से कभी बात नहीं की। जहां अतर काज़मी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया जो है अब बहुत बड़ी हकीकत बन गया हुआ है, बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं है। हर शख्स के पास अपनी आवाज है, लेकिन आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का एक ट्रोल ग्रुप बना हुआ है। मैं उससे खुद भी बहुत सफर किया, लेकिन उस मेरी बात को छोड़िए, जो दूसरे सियासतदानों के साथ यहाँ पर हुआ और जो खवातीन सियासतदानों के साथ हुआ, खवातीन सहाफियों के साथ जो कुछ हुआ, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अलमिया ये है कि अतर काज़मी साहब ने कहा कि वजीर आजम चाइना जाते हैं, कोई इत्तला अगर उन्होंने कोई बात कंफर्म करनी हो। अलमिया ये नहीं है कि वो पार्टी के कायद से जिसकी बिना पर वोट लेते हैं वो लंदन जाकर उनसे मशवरा करते हैं। अलमिया ये है कि एक शख्स जिसने 4 साल इस मुल्क में हुकूमत की और वो जब हुकूमत से बेदखल एक जमहूरी तरीके से हुआ, वो कहता है कि मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, ये काम मैंने ही नहीं किए थे, इस मुल्क की बदहाली और बर्बादी का जिम्मा आप मुझे क्यों दे रहे हैं। जहां तक करप्शन के नैरेटिव के हवाले से सवाल है, उसमें भी 2 बातें बहुत अहम है और वो आप नोट कीजिए। इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर ये भी कहा कि जनरल बाजवा को मैं इन लोगों की करप्शन के बारे में बताता था, वो कुछ मानते नहीं थे, इस तरह की बात की है। और DGISI की प्रेस ब्रीफिंग भी आपने सुनी है, उसके अंदर वो बताते रहे हैं कि जब DGISI ने इशारा किया इमरान खान के अहले खाना की करप्शन के हवाले से, तो इमरान खान का उसके हवाले से रद्दे अमल क्या था। ये वाशगाफ हकीकतें हैं, ये ढकी छुपी बातें नहीं है। इसको किस हद तक मलफूफ अंदाज में आप करना चाहें कर सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहरहाल ये सहाफ़ी नहीं होते, ये ट्रोल्स होते हैं। और मैं छोटी सी आपको बात बता दूं, ये अहमक भी होते हैं, इनके पास जाहिर है उनकी ड्यूटियां लगी होती हैं कि इनको मुसलसल गालियां निकालनी है। मैंने एक दफा और मैं कोई भी ट्वीट करूं उसके ऊपर गालियां बेतहाशा दी जाती हैं। मैंने एक दफा गालिब का नात का शेर जो है वो ट्वीट कर दिया। अच्छा। वो शेर आज भी मौजूद है, बगैर सोचे समझे उसके नीचे 400-500 लोगों ने
گالی دی ہوئی ہے. میں وہ اپنی بات ختم کرتے وقت وہ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. نعت کا شعر ہے غالب کا. معاش من بے معاد عدو تو مانند ز رنگ رنگ نیندی ز گونا گو خاری. اس کا معنی بھی بتائیے گا عمار صاحب ہماری آڈینس کے لیے. یعنی میری زندگی میں وہ بربادی اور وہ ذلت آ گئی ہے جو حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا حال آخرت میں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اس پر یلغار کر دی گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے تو اب FIA کو بھی اختیارات دے دیے گئے ہیں. عطر نے ذکر کیا, لیکن ہر حکومت اپنے اپنے طور پر اقدامات کرتی ہے. بات یہی ہے کہ جو سیاسی گولہ باری ہے اس کی زد میں آ کر عوام کے ایشوز اگنور ہو رہے ہیں. اور ماضی میں جن کا غلطیوں کا الزام آپ جن پہ ڈالتے رہے, اگر اس بار وہ اپنا دامن جھاڑ کے ایک طرف بھی ہوئے ہیں تو آپ انہی دامن سے جو نچوڑے گئے قطرے ہیں ان میں وضو کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رویہ ہی ابھی تک سامنے آ رہا ہے. جب تک یہ رویہ نہیں بدلے گا, پارٹی کے اندر جمہوریت سرایت نہیں کرے گی, پاکستان کے مسائل ایسے ہی رہیں گے اور ایسے ہی اگنور ہوتے رہیں گے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.